तुर्कमान और इस्यात के दरमियान इस जहन्नम नुमा इलाके में जहां सुल्तान अयूबी के 4 छापामार भूले भटके पहुंच गए थे, सूरज उफक के करीब चला गया था। छापामारों के कमांडर अल नासिर की आंख खुली, वो उठ बैठा। दोनों लड़कियां जाग रही थीं। अल नासिर के दिल पर घबराहट तारी हो गई। उन लड़कियों में से एक ने उसके साथ ऐसी बातें की जिनसे जाहिर होता था कि वो उसके साथियों के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगी। फिर भी अल नासिर डर गया। बड़ी लड़की ने कहा, इन्हें जगाओ, हमें दूर जाना है। अल नासिर ने पूछा, हमें रास्ते पर डालकर चली जाओगे? लड़की ने कहा, तुम सब हमारे साथ चलोगे, हमारे बगैर तुम मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। अल नासिर ने अपने साथियों को जगाया। बड़ी लड़की ने छोटी लड़की से कुछ कहा। वो उठी और दूसरे घोड़े के साथ बंधे हुए थैले से कुछ निकाला। पानी का मशकीजा खोला। मशकीजे का मुंह खोलकर उसने थैले में से जो चीज निकाली थी वो मशकीजे में डाल दी। उसे हिलाया और मशकीजा अल नासिर को देकर कहा, पानी पी लो, मंजिल तक शायद पानी न मिले। अल नासिर और उसके साथियों ने पानी पी लिया। बड़ी लड़की ने चारों को कुछ खाने को दिया। कुछ देर गुजर गई तो लड़कियों ने थैले और मशकीजे घोड़ों की जीनों के साथ बांध दिए। सूरज नीचे जा रहा था। अल नासिर ने बुलंद आवाज से कहा, तुमने इस जगह को जहन्नम कहा था, यहाँ तो सब्जाजार है, तुमने हमें इतनी जल्दी यहाँ किस तरह पहुंचा दिया? उसके तीनों साथी हैरत से इधर उधर देख रहे थे। बड़ी लड़की ने पूछा, क्या तुम तीनों को भी सब्जाजार नजर आ रहा है? एक ने कहा, हम सब्जाजार में बैठे हैं। दूसरे ने कहा, क्या तुम हमारी जान तो नहीं लोगे? तुम जिन्नात में से हो। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम तुम्हें इससे ज्यादा हसीन खित्ते में ले जा रहे हैं। बड़ी लड़की ने अल नासिर और उसके साथी को पहलू बपहलू बिठाकर दोनों के गिर्द अपने बाजू लपेट दिए और बोली, मेरी आंखों में देखो। दूसरी लड़की ने अल नासिर के दूसरे 2 साथियों को उसी तरह आमने सामने बिठाकर अपने बाजू उनके गिर्द डाले और उन्हें अपनी आंखों में देखने को कहा। चारों छापामारों के कानों में बड़ी लड़की की मुतरन्नम आवाज दाखिल हो रही थी, ये तुम्हारी बहिश्त है, इन फूलों के रंग देखो, इनकी महक सूंघो, इनमें जो परिंदे उड़ रहे हैं वो देखो कितने खूबसूरत हैं, चश्मे देखो, उनका शफाफ पानी कितना मीठा है। लड़की की आवाज जादू की तरह उन चारों की अक्ल पर और आंखों पर और तमाम हिस्सों पर गालिब आती जा रही थी। अल नासिर ने बाद में हसन बिन अब्दुल्लाह को जो बयान दिया था उसमें उसने बताया था कि लड़कियों की आंखों में देखकर उन्हें पानी के शफाफ चश्मे नजर आए। उनके रेशम जैसे बाल जो उनके शानों पर बिखरे हुए थे किसी बड़े ही दिलकश पौधे की फूलदार बेलें बन गई और उन्होंने अपने आप को एक बाग में पाया जिसके हुस्न को और जिसके फूलों के रंगों को बयान नहीं कर सकता। वहां रेत और मिट्टी के लंबे लंबे टीले नहीं थे, रेगजार नहीं था, हरे भरे दरख्त और पौधे थे और नीचे मखमल जैसी घास का फर्श था। रंग बरंगे परिंदे फुदक और चहचहा रहे थे और वो उस बहिश्त में चले जा रहे थे। वो चारों मखमल जैसी घास पर चले जा रहे थे। वो दर हकीकत रेत थी, कहीं कहीं जमीन सख्त भी थी और वो चारों एक गीत गुनगुनाते जा रहे थे। दोनों लड़कियां उनसे चंद कदम पीछे घोड़ों पर जा रही थी। उनका रुख तुर्कमान की तरफ नहीं था जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज थी और जो इन छापामारों की मंजिल थी, बल्कि उनका रुख इस्यात के किले की तरफ था जहां हशीशीन का सरदार शेख सन्नान रहता था। अल नासिर और उसके साथियों को कुछ इल्म नहीं था कि वो किधर जा रहे हैं। उनका ये एहसास मुर्दा हो चुका था कि वो जा नहीं रहे, उन्हें ले जाया जा रहा है। उनके पीछे पीछे जाती लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। ये बातें छापामारों के कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। सूरज गुरूब हो चुका था। छोटी लड़की ने बड़ी से कहा, तुम कहती हो कि रात कहीं कयाम नहीं करेंगी, क्या ये चारों रात भर पैदल चल सकेंगे? बड़ी लड़की ने कहा, तुमने पानी में इन्हें हशीश की जो मिकदार पिलाई है इसका असर कल शाम तक रहेगा और मैंने इन्हें जो खिलाया है वो तुमने देखा है। इनसे तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि सूरज निकलने से पहले हम इस्यात पहुंच जाएंगे। छोटी लड़की ने कहा, मैं तो इन्हें देख कर डर गई थी। ये तुम्हारा कमाल है कि तुमने इन पर काबू पा लिया और इन पर यह जाहिर किया कि हम जिन्नात हैं। ये मुसलमान जिन्नात के वजूद को मानते हैं। बड़ी लड़की ने कहा, यह अक्ल का खेल था। मैंने इनकी जहनी हालत पर कब्जा किया था। इनके चेहरे और इनकी चाल ढाल देखकर मैं समझ गई थी कि सलाहुद्दीन अयूबी के फौजी हैं और रास्ते से भटक गए हैं। मैं ये भी समझ गई थी कि हमें देखकर ये चारों डर गए हैं। अगर हम डर जाती और औरतों की तरह बुजदिली का मुजाहरा करती तो ये चारों हमारे साथ वो सलूक करते जो तुम सारी उम्र न भूल सकती। इस वीराने में किसी को हम जैसी लड़कियां मिल जाएं तो वो उन्हें बहनें और बेटियां नहीं समझा करते। मैंने इनकी जिस्मानी हालत देखी, फिर मैंने मुसलमानों की ये कमजोरी सामने रखी कि जिन्नात के मामले में ये कौम तवहुम परस्त है। मैंने अपने आप को जिन बना लिया। इस जहन्नम में हम जैसी लड़कियों की मौजूदगी को इनकी अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती थी। हमें वो तसव्वुर समझ सकते थे या जिन्नात।
میں نے ان سے جس انداز سے بات کی اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ ہم جنات ہیں۔ میں اس قوم کی جذباتی کمزوریوں سے واقف ہوں۔ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ذرا جلدی سیکھ لو۔ ہم نے سیف الدین جیسے چالاک آدمی کو اپنے اشاروں پر نچا دیا، یہ تو سپاہی ہیں۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، معلوم نہیں کیوں اس فن میں کامیاب نہیں ہو رہی، میرا دل ساتھ نہیں دیتا۔ کوشش کرتی ہوں کہ تم جیسے کمالات دکھا سکوں، لیکن دل سے آواز آتی ہے کہ یہ فریب ہے۔ بڑی لڑکی نے کہا، پھر تم ان مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہو گی۔ تم پہلی بار باہر نکلی ہو، میں نے دیکھا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہوئی، تم صرف داشتہ بنی رہی۔ اس طرح تم صلیب کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ تم اپنے جسم کو وقت سے پہلے بوڑھا کر لو گی اور یہ مرد تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان عمراء اور حکمرانوں کے لیے تفریح کا سامان بنے، ہمیں ایک جادو بن کر ان کی عقل پر غالب آنا ہے۔ ان چاروں فوجیوں میں تم نے توہم پرستی کی جو کمزوری دیکھی ہے وہ ہمارے صلیبی استادوں اور یہودیوں نے پیدا کی ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے انہیں کتنی جلدی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے ان چاروں سے ایک بات کہی تھی، یہ مجھے میرے استاد نے بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ انسان ایک لذت کی پیداوار ہے اور وہ ہمیشہ اس لذت کا خواہاں رہتا ہے، اس خواہش کو دبانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں لذت پرستی ابھاری جائے، کیونکہ یہی انسان کی وہ کمزوری ہے جو اسے تباہی تک پہنچاتی ہے۔ تمہیں وہ رات یاد نہیں جب سیف الدین نے ہماری موجودگی میں اپنے ایک سالار سے کہا تھا کہ وہ اس پر غور کرنا چاہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی جائے؟ میں نے اسی رات اس کے دماغ سے یہ خیال نکال دیا۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، اس سیاحت پہنچ لیں تو یہ استادی مجھ میں بھی پیدا کر دو۔ مجھے اس کام سے نفرت سی ہوتی جا رہی ہے۔ میں ان مسلمان حاکموں کا کھلونا بنی رہی، تم دامن بچا لیتی رہی، میں نہیں بچا سکی۔ کبھی کبھی کہیں بھاگ جانے کا ارادہ دل میں تڑپتا ہے، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور کوئی پناہ نہیں ملتی۔ بڑی لڑکی نے کہا، سب کچھ سیکھ جاؤ گی، تمہیں میرے ساتھ تربیت کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ میں نے تمہاری کمزوریاں دیکھ لی ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ الناصر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ لڑکیوں نے گھوڑے ان سے آگے کر لیے تاکہ یہ چاروں راستے سے ہٹ نہ جائیں۔ وہ ایک آواز میں گیت گاتے جا رہے تھے۔ ریت، مٹی اور پتھر ان کے لیے گھاس بنے ہوئے تھے۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، انہیں کسی دوسری طرف روانہ کر دینا تھا، انہیں سیاحت لے جا کر کیا کرو گی؟ بڑی لڑکی نے کہا، اپنے پیر استاد شیخ سنان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار ہیں اور جاسوس بھی۔ مجھے خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک جاسوس پکڑ کر اس کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لو تو سمجھو کہ تم نے اس کی فوج کے 1000 سپاہی بیکار کر دیے ہیں۔ ایوبی نے اپنے چھاپا ماروں اور جاسوسوں کو جو تربیت دے رکھی ہے اس سے وہ اوسط درجے انسانوں سے بہت اوپر چلے گئے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے ان میں غیر معمولی پھرتی اور قوت برداشت ہوتی ہے، اور ذہنی لحاظ سے یہ اپنے فرض کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ان چاروں نے جو شب خون مارے اور اس تھکن کے بعد صحرا میں جو مصیبت، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے وہ کوئی اور انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری فوج میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ ان چاروں کو میں شیخ سنان کے حوالے کروں گی۔ اس کے آدمی جو اس فن کے ماہر ہیں ان چاروں کو اسی جذبے اور جسمانی خوبیوں کو اپنی طرف منتقل کر لیں گے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں، مگر کامیاب ایک بھی نہیں ہوئی۔ ان چاروں کو حشیش اور استادی کے ذریعے ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے اپنے چھاپا مار ہیں، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹی لڑکی نے پوچھا، کیا صلاح الدین ایوبی پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا جس طرح سیف الدین، گمشتگین وغیرہ کو اپنے قبضے میں لیا گیا ہے؟ بڑی لڑکی نے کہا، نہیں۔ جو انسان لذت سے دستبردار ہو کر ایک مقدس مقصد کو دل میں بٹھا لے، اسے ہم جیسی لڑکیاں اور سونے کے انبار راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ایوبی ایک بیوی کا قائل ہے۔ نور الدین زنگی میں بھی یہی خرابی تھی کہ سلطان ہو کر بھی اس نے گھر میں ایک ہی بیوی رکھی اور مرتے دم تک اس کا وفادار رہا۔ یہی خرابی صلاح الدین میں ہے۔ کوشش کی جا چکی ہے، اس پتھر کو موم نہیں کیا جا سکا۔ فلسطین پر قبضہ برقرار رکھنے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ایوبی کو قتل کر دیا جائے۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، مجھے ایسے آدمی اچھے لگتے ہیں جو ایک عورت کے وفادار رہتے ہیں۔ میں صلیب کی پرستار ہوں اور صلیب کا مقصد سمجھنے کے باوجود کبھی کبھی سوچا کرتی ہوں کہ میں کسی ایک آدمی کے دل میں اتر جاؤں اور وہ میرے جسم اور میری روح کا حصہ بن جائے۔ بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ کر کہا، اپنے اس عظیم مقصد کو سامنے رکھو جو تمہیں صلیب نے دیا ہے۔ اپنے حلف کو یاد کرو جو تم نے صلیب ہاتھ میں لے کر اٹھایا تھا۔ میں جانتی ہوں تم جوان ہو اور جذبات پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا، لیکن صلیب ہم سے یہ قربانی مانگ رہی ہے۔ یہ پراسرار قافلہ چلتا رہا۔ الناصر اور اس کے ساتھی لڑکیوں کے گھوڑوں کے پیچھے پیچھے گاتے، گنگناتے اور قہقہے لگاتے جا رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی ان کی منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکیاں کون تھیں؟
یہ اسی قبیل کی لڑکیاں تھیں جن کے متعدد قصے آپ سن چکے ہیں۔ صلیبی اور یہودی غیر معمولی طور پر حسین اور دلکش بچیوں کو استادوں کے حوالے کر کے انہیں خصوصی تربیت دیتے، انہیں ذہنی تخریب کاری، کردار کشی اور اپنے دشمن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے ڈھنگ سکھاتے، انہیں سراپا لذت بنا دیا جاتا۔ لڑکپن میں انہیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اپنے دشمنوں کی سوچوں پر کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے۔ ان لڑکیوں میں شوخی اور بے حیائی پیدا کی جاتی، انہیں جذبات سے عاری کر دیا جاتا۔ یہودی چونکہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنی بچیاں صلیبیوں کے حوالے کر دیا کرتے۔ صلیبی اپنی لڑکیوں کو بھی استعمال کرتے تھے اور وہ ان علاقوں میں جن پر ان کا قبضہ تھا مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کرتے اور کوئی خوبصورت بچی مل جائے تو اسے اٹھا لے جاتے اور اسے بھی اپنے مقصد کے لیے تیار کر لیتے۔ یہ دو لڑکیاں کچھ عرصہ پہلے تحفے کے طور پر صلیبیوں نے والی موصل سیف الدین کو بھیجی تھیں۔ سیف الدین سلطان ایوبی کا دشمن تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ایک تو جاسوسی کرتی رہیں اور دوسرا یہ کہ سیف الدین کو کبھی یہ نہ سوچنے دیں کہ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے خلاف جو مسلمان امراء متحد ہو گئے تھے انہیں اندر سے ایک دوسرے کے خلاف رکھا جائے۔ یہ کام صرف ان دو لڑکیوں کے ہی ذمے نہیں تھا، وہاں صلیبیوں کی پوری مشینری درپردہ یہی کام کر رہی تھی۔ انہوں نے چند ایک مسلمانوں کا ایمان خرید لیا، یہ مسلمان ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ سیف الدین اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ بن کر ترکمان کے مقام پر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے گیا تو بادشاہوں کے دستور کے مطابق اپنے حرم کی چیدہ چیدہ لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھی میدان میں ساتھ لے گیا۔ یہ دو لڑکیاں بھی اس کے ساتھ گئیں۔ انہیں وہ مسلمان اور معصوم سمجھتا تھا، مگر بڑی لڑکی اس کے اعصاب پر آسیب کی طرح غالب آ گئی۔ حرم کی باقی لڑکیوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا۔ سیف الدین نے جنگل میں منگل بنایا، وہاں آندھی آئی۔ اس آندھی میں فوزی نام کی ایک لڑکی اپنے بھائی کی لاش گھوڑے پر ڈالے سلطان ایوبی تک پہنچی اور اسے بتایا کہ 3 اتحادی افواج اس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے تیزی سے حرکت کی اور سیف الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ سیف الدین کا لشکر بے خبری میں مارا گیا۔ وہاں مارکا جو لڑا گیا وہ یک طرفہ تھا، میدان جنگ سلطان ایوبی کے ہاتھ تھا۔ سیف الدین اتحادی افواج کی کمان نہ سنبھال سکا، صاف نظر آنے لگا کہ وہ بھاگ جائے گا۔ یہ 2 صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، وہ اکیلی نہیں تھی۔ صلیبیوں کے چند ایک مسلمان ایجنٹ سیف الدین کی فوج میں اچھے عہدوں پر تھے، لڑکیوں کا ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ لڑکیاں انہیں اطلاعیں اور خبریں دیتی تھیں اور وہ انہیں صلیبیوں تک پہنچا دیتے۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اتحادیوں کے سامنے پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ صلیبیوں کی یہ لڑکیاں بہت قیمتی تھیں۔ سیف الدین میدان جنگ میں بھاگا دوڑا پھر رہا تھا۔ حرم کی لڑکیاں اس کی رہائش گاہ میں ایک خیمے میں اکٹھی ہو گئی۔ یہ 2 صلیبی لڑکیاں الگ کھڑی تھیں۔ ان کے آدمی آ گئے، انہیں 2 گھوڑے دیے گئے۔ گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ پانی کے 4 چھوٹے مشکیزے اور 2-3 تھیلوں میں کھانے کا سامان باندھ دیا۔ خنجر بھی دیے، لیکن ان کا نہایت کارگر ہتھیار حشیش تھی اور اسی قسم کا ایک اور نشہ جس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا۔ کسی کو دھوکے میں پلایا جاتا تو اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ پانی یا شربت میں اسے کچھ اور پلا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں نشہ آور اشیاء انہیں اس لیے ساتھ باندھی گئی تھی کہ انہیں کسی مرد کے ساتھ کے بغیر سفر کرنا تھا۔ راستے میں اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں تو اسے دھوکے میں یہ نشہ پلا کر بیکار کرنا تھا۔ رات کے وقت جب میدان جنگ میں کشت و خون ہو رہا تھا، یہ دونوں لڑکیوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر 2 آدمی ساتھ گئے۔ ترکمان سے بہت دور تک یہ آدمی ساتھ رہے، پھر لڑکیوں کو راستہ سمجھا کر واپس آ گئے۔ لڑکیوں کی منزل اسیات کا قلعہ تھی۔ بڑی لڑکی ذہین، تجربہ کار اور دلیر تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ صبح تک وہ سرسبز علاقے سے دور نکل گئیں اور اس علاقے میں داخل ہو گئیں جو اس خطے کا جہنم تھا۔ لڑکیوں کو معلوم تھا کہ اس مقام پر آ کر خشک پاٹ کے اندر جانا ہے۔ علاقہ ڈراؤنا تھا اور تنور کی طرح گرم تھا۔ سورج سر پر آیا تو انہیں چٹان نظر آئی جو نیچے سے اندر کو گئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے نیچے رک گئیں۔ کھانا کھا کر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اتنے میں انہیں الناصر اور اس کے 3 ساتھی آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر بڑی لڑکی سمجھ گئی کہ یہ آدمی کس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ہے۔ اپنی تربیت کے مطابق انہوں نے کامیاب اداکاری کی جس سے الناصر ان دونوں کو واہمہ یا جن سمجھ بیٹھا۔ لڑکی کی اداکاری کامیاب تھی۔ اس نے انہیں پہلے تو پانی اور کھانا دیا، پھر انہیں حشیش اور دوسرا نشہ پلا دیا۔ اس نے اور اس کی ساتھی لڑکی نے انہیں نشہ پلا کر پھولوں، سبززار، پرندوں اور مخمل جیسی گھاس کی جو باتیں کی، وہ ان چاروں کے ذہن میں بہشت کا تصور پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ یہ حسن بن صباح کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو حشیش پلا کر ان کے ذہنوں میں بڑے حسین تصورات پیدا کیا کرتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا۔
اب 100 سال بعد شیخ سنان اس کا جانشین تھا۔ یہ گروہ اب حشیشین یا فدائی کہلاتا تھا۔ بڑی لڑکی کو اس کام کی تربیت حاصل تھی۔ اسے یوں کہہ لیں کہ حشیش اور باتوں کی مدد سے اپنے شکار یا معمول کو ہپنوٹائز کر لیا جاتا تھا۔ جتنی دیر حشیش کا نشہ رہتا وہ آدمی اسی تصور کو حقیقت سمجھتا رہتا جو اس کے ذہن میں پیدا کیا جاتا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اس لڑکی نے اپنے قبضے میں لے کر ایک مقصد تو یہ حاصل کرنا چاہا تھا کہ یہ چار ان پر دست درازی نہ کریں یا انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ دوسرا مقصد اس وقت ان کے سامنے آیا تھا جب اسے پتا چلا کہ یہ سلطان ایوبی کے ان چھاپہ مار جاسوسوں میں سے ہیں جن کی اس نے بہت شہرت سنی اور جن سے اسے ڈرایا بھی گیا تھا۔ اس کے تخریب کار ذہن نے سوچ لیا کہ ان آدمیوں کو شیخ سنان کے حوالے کیا جائے، یہ اس کے کام آ سکتے تھے۔ ان دنوں سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ اسی مقصد کے لیے حران کا خود مختار حکمران گمشتگین قلعہ اسیات میں شیخ سنان کے پاس تھا۔ ترکمان میں مظفر الدین کے حملے کو ناکام کر کے سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا اب جنگ ختم ہوئی ہے۔ اس نے مال غنیمت سمیٹنے کا حکم دے دیا۔ مال غنیمت بے انداز تھا۔ غازی سیف الدین کے رہائشی کیمپ سے بے انداز سونا اور نقدی ملی۔ دشمن کی لاشوں سے بھی نقدی اور انگوٹھوں وغیرہ کی شکل میں سونا ملا۔ دیگر ساز و سامان اور اسلحے کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کے کام کا سامان فوج میں تقسیم کیا۔ دوسرا حصہ دمشق اور ان علاقوں کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا جو مصر اور شام کی سلطنت میں آ چکے تھے۔ تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ ایک یورپی مورخ لین پال کے مطابق سلطان ایوبی نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ مورخ لکھتا ہے کہ تاریخ میں واضح شہادت ملتی ہے کہ سلطان ایوبی نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ دوسرا مسئلہ جنگی قیدیوں کا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں اکٹھا کر کے کہا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے۔ تمہارے حکمران تمہارے مذہب کے بدترین دشمنوں کے ساتھ دوستی کر کے اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تمہاری دنیا بھی خراب ہوئی اور عاقبت بھی۔ اپنے گناہ بخشوانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسلام کے سپاہی بن جاؤ اور اپنے قبلہ اول کو آزاد کرواؤ۔ سلطان ایوبی کی یہ تقریر جوشیلی اور جذباتی تھی۔ جنگی قیدیوں میں بہت سے نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلطان ایوبی کی فوج کے لیے پیش کر دیا۔ اس طرح سلطان ایوبی کی فوج میں تربیت یافتہ سپاہیوں اور عہدیداروں کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی نے پیش قدمی ملتوی کر دی۔ فوج کی تنظیم نو کی ضرورت تھی۔ اس نے دمشق اور قاہرہ سے کمک بھی منگوا بھیجی۔ زخمیوں کے علاج کا اس نے وہیں انتظام کر دیا تھا۔ دراصل مظفر الدین کے تصادم نے اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب کر دی تھی۔ اسیات کا قلعہ آج کے لبنان کی سرحد کے اندر ہے۔ ایک مصری واقع نگار محمد فرید ابو حدید کی تحریر کے مطابق قلعہ اسیات حسن بن صباح کے فرقے حشیشین کا مرکز اور مستقر تھا۔ اس قلعے میں شیخ سنان کی حکمرانی تھی جو حسن بن صباح کا جانشین تھا۔ اس قلعے میں اس نے کچھ فوج بھی رکھی ہوئی تھی۔ اسیات ذرا بڑا قلعہ تھا۔ اس سے دور دور 3-4 چھوٹے قلعے بھی تھے جو شیخ سنان کے حشیشین کے پاس تھے۔ انہیں یہ قلعے صلیبیوں نے دے رکھے تھے۔ صلیبیوں کی کوشش یہ تھی کہ حشیشین کو مسلمان قائدین کے قتل کے لیے اور مسلمان قوم کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن حشیشین جو اسلام کا ایک فرقہ بن کر ابھرنا چاہتے تھے کرائے کے قاتل بن کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے صلیبی لیڈروں کو بھی قتل کیا تھا۔ انہیں نقدی دے کر کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں نے انہیں اتنی مراد دی کہ انہیں قلعے تک دے دیے۔ وہ ان کے ہاتھوں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کروانے کی کوشش کرتے رہے۔ نور الدین زنگی کی موت کے متعلق میجر جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ نے بعض مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حشیشین کی کارستانی تھی۔ اسے دھوکے میں کچھ کھلا دیا گیا تھا جس سے وہ چند دنوں کے بعد فوت ہو گیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے تھے۔ حشیشین صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ اس صبح سورج ابھی نہیں نکلا تھا جب الناصر اور اس کے 3 ساتھی 2 صلیبی لڑکیوں کے ساتھ اسیات کے قلعے کے دروازے پر جا رکے۔ بڑی لڑکی نے کوئی خفیہ الفاظ بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد قلعے کا دروازہ کھل گیا اور یہ قافلہ اندر چلا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کسی کے حوالے کر کے لڑکیاں شیخ سنان کے پاس چلی گئیں۔ وہ ہر پہلو سے بادشاہ تھا۔ اس کا انداز اور اس کی شان و شوکت بادشاہوں جیسی تھی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اسے جب بڑی لڑکی بتا رہی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور ان کے دوست سیف الدین پر کیا بیتی ہے، شیخ سنان کی نظر چھوٹی لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ شیخ سنان نے بڑی لڑکی سے توجہ ہٹا کر چھوٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہاں آؤ۔
तुम जरूरत से ज्यादा खूबसूरत हो, मेरे पास बैठो। लड़की को बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उंगलियां उसके बालों में फेरने लगा। बोला, तुम बहुत थकी हुई हो, आज मेरे पास आराम करना। उस लड़की ने शेख सन्नान को पहली बार देखा था। लड़की ने उसे घूर कर देखा, जैसे बूढ़े की ये हरकत उसे पसंद ना आई हो। वो सरक कर उससे दूर हट गई। शेख सन्नान ने उसे फिर बाजू से पकड़ा और इस तरह झटका देकर अपने करीब कर लिया जैसे लड़की ने परे सरक कर उसकी तौहीन कर दी हो। उसने बड़ी लड़की से कहा, इसे हमारे मुतल्लिक किसी ने नहीं बताया कि हम कौन हैं और हमारी तौहीन कितना बड़ा जुर्म है। छोटी लड़की भड़क कर बोली, मैं आपकी लौंडी नहीं, मेरे फराइज में ये शामिल नहीं कि जो मुझे घसीट कर अपने साथ लगा ले मैं अपना आप उसके हवाले कर दूं। वो उठ खड़ी हुई, फिर बोली, मैं सलीब की गुलाम हूं, हशीशीन की खरीदी हुई नहीं। बड़ी लड़की ने उसे डांट दिया और खामोश रहने को कहा, मगर वो खामोश न हुई। बोली, मुझे मुसलमानों के हरम में इस शख्स ने नहीं देखा, मैंने कोई कोताही नहीं की। मैंने तुम्हारे साथ सैफुद्दीन और उसके मुशीरों की अक्ल पर पर्दा डाले रखा, लेकिन मेरे फराइज में ये शामिल नहीं कि इस बूढ़े के साथ रहूं। शेख सन्नान ने कहा, अगर तुम इतनी खूबसूरत न होती तो हम तुम्हारी ये गुस्ताखी कभी माफ न करते। फिर बड़ी लड़की को हिदायत देने के अंदाज से कहने लगा, इसे ले जाओ और इसे अस्सियात के कले के आदाब सिखाओ। बड़ी लड़की उसे बाहर छोड़ आई। उसने शेख सन्नान से कहा, आपकी नाराजगी बजा है, लेकिन हम अपने ऊपर वालों की इजाजत के बगैर हर किसी का हुक्म नहीं मान सकती। मैं चूंकि आपको जानती हूँ, इस कले में पहले भी आ चुकी हूँ। अब आपके काम के 4 आदमी फांस लाई हूँ, आपको उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसने शेख सन्नान को अल नासिर और उसके साथियों के मुताल्लिक पूरी तफसील सुनाई। शेख सन्नान ने कहा, मैं इन आदमियों से पूरा काम लूंगा, लेकिन मैं इस लड़की को अपने साथ जरूर रखूंगा। बड़ी लड़की ने कहा, ये काम मुझ पर छोड़ दें, वो कहीं भाग तो नहीं चली, क्यों ना मैं उसे आमादा कर लूं कि वो हंसी खुशी या आपके पास आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।